अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल मैदान में से बहुत अहम खबरें हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे अहम खबर और सबसे अहम जो पॉइंट है वो है मौलाना की तकलीफ़। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकलीफ़ में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, क्योंकि मौलाना को इन्होंने आसरा दिया था कि हम आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाएंगे, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा जो है ना सब्ज़ बाग है, एक लारा देना, एक जाल में फंसाना, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो मौलाना काफ़ी इकट्ठे कर लेते हैं। ये मजमा, ये लोग, ये लॉन्ग मार्च के लिए, धरने के लिए, जलसों के लिए ये लोग इकट्ठे कर लेते हैं मौलाना, क्योंकि मदारस के जो तलबा हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। तो इस हवाले से इन्होंने मौलाना को एक सब्ज़ बाग दिखाया कि आप हमारे साथ हो जाएं, आपको हम PDM का सदर भी बनाते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होने के बाद आपको इस सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन वो जो मामला है वो अटक गया है। सदर आरिफ अलवी साहब, क्योंकि उनको डी सीट करने के लिए नंबर चाहिए, वो इनके पास है नहीं। तहरीक इंसाफ 125 से ज़्यादा वो रिज़ाइन कर चुके हैं, इस्तीफ़े दे चुके हैं, और सदर आरिफ अलवी को डी सीट करने के लिए नंबर्स की ज़रूरत है, तभी आरिफ अलवी साहब डी सीट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते, क्योंकि PDM की तादाद नहीं है, वोटिंग के जो नंबर हैं वो बहुत कम हैं। तो मौलाना साहब इस हवाले से बहुत मायूस हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने एक तकरीब रखी है, एक मीटिंग रखी है, इजलास रखा है, उसका इन्होंने बाइकाट कर दिया है। 474 का जो अरकान का जो काबीना है उसमें सिर्फ 33-34 अरकान ने शिरकत की, और उसके बाद 33-34 में से सिर्फ 14-15 बच गए थे इजलास के ख़त्म होने तक। तो सदर आरिफ अलवी साहब का जो इजलास था वो था सैलाब ज़दगान की इमदाद से मुतालिक। हालांकि इनका बाइकाट करना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने बाइकाट किया, वो क्योंकि वो मुल्क की आवाम जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए सदर आरिफ अलवी साहब ने इजलास किया था। और सूबाई हुकूमतों का भी सदर आरिफ अलवी साहब ने शुक्रिया अदा किया फ्लड विक्टिम्स की इमदाद करने के लिए, लेकिन इन्होंने बाइकाट कर दिया। ये एक निशानी है, ये एक निशानी है कि ये लोग सदर आरिफ अलवी साहब को पसंद नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कोई ऐसा कि तुरब का पता फेंका जाए या कोई ऐसी चाल चली जाए जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ चली थी, इसी तरह सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ भी चाल चली जाए और उसको डी सीट करके मौलाना फजलुर रहमान को बराजमान किया जाए। लेकिन अगर सदर आरिफ अलवी साहब डी सीट हो भी जाते हैं, हो नहीं रहे, ये बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है जब तक वो खुद रिज़ाइन ना करें। फिर भी मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये सीट नहीं बनती, नहीं बैठने देंगे इसको, क्योंकि पीपल पार्टी और MQM मौलाना के ख़िलाफ़ है, वो राज़ी नहीं है। अगर PP को या MQM को नाराज़ किया जाए और मौलाना को सदर बनाया जाए तो ये हो ही नहीं सकता, वो इसमें फिर इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे। तो ये जो खिचड़ी बनी हुई है, अचार, मिक्स अचार बना हुआ है, उसने मौलाना फजलुर रहमान की तकलीफ़ में इजाफ़ा कर दिया है। इसी वजह से वो जगह जगह जहाँ कहीं भी उनको मौका मिलता है तो वो अपना साड़ लाजमी निकालते हैं, जलन महसूस हो रही है उनको। मौलाना साहब ने वज़ीर आज़म, क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है। उसमें जो तय पाया है कि इमरान खान को टफ टाइम दिया जाएगा, जल्द इलेक्शन अनाउंस नहीं किए जाएंगे, और इमरान खान को इस्लामाबाद दाखिल होने से रोकने की जो हिकमत अमली है वो तैयार की गई है। एक और मामला है PTI पिटीशन का। उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी कि जो PTI अरकान ने, जो जिनकी तादाद 125 से ज़्यादा है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था PTI हुकूमत के जाते ही। तो नवाज़ शरीफ, एक ऑडियो लीक में नवाज़ शरीफ से प्लानिंग की जा रही है और नवाज़ शरीफ साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि PTI के जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं
ان کے بیک وقت ساروں کے استعفے قبول نہ کیے جائیں، ایک ایک کر کے، اور وہ بھی ساروں کے استعفے قبول نہ کریں بلکہ 30-35 لوگوں کے جو انہوں نے نام بھی واضح کیے ہیں، جن میں شیریں مزاری وغیرہ اور یہ سارے شامل ہیں، نام ہائی لائٹ کر کے دیے ہیں کہ ان کے استعفے 1 by 1 قبول کرنے ہیں، ساروں کے نہیں کرنے ہیں۔ اس معاملے پر پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا جو موقف ہے انہوں نے کہا کہ جن کے استعفے منظور ہو چکے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ تو اسمبلی میں جائیں، کیونکہ عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، تو آپ جب تک ہیں آپ کردار ادا کریں۔ لیکن پی ٹی آئی حکومت جو ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن جو ہے، وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، لیکن باہر بیٹھ کر۔ اس معاملے پر جو ہائی کورٹ نے موقف دیا ہے وہ قانونی طور پر ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ریزائن قبول نہیں ہو رہے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تو ان کا اپوزیشن اسمبلی میں جانا بنتا ہے جب تک ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے، لیکن پی ٹی آئی اسمبلی میں نہیں جا رہی، اس پر وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ یہ استعفے ڈپٹی سپیکر اسد قیصر صاحب پہلے ہی منظور کر کے گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ معاملہ لٹکایا ہوا ہے، تو اس معاملے پر جو کورٹ کا موقف تھا اس نے اپنا موقف دیا ہے، مزید اس پر سماعت جاری ہے۔ اب ایک اور پلاننگ ہو رہی ہے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ لانگ مارچ نہ ہونے دیا جائے۔ 1100 کنٹینرز وہاں سٹاک لگا دیا گیا ہے تاکہ عوام کا جو سمندر ہوگا وہ اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ لانگ مارچ ہونے نہیں دینا اور الیکشن بھی نہیں ہونے دینا۔ اس کے لیے انہوں نے بندوبست کیا ہے 50,000 جو ربر کی گولیاں ہیں وہ پولیس کو، اسلام آباد پولیس کو فراہم کی گئی ہیں، 60,000 شیلز ہیں، 25,000 کی اضافی نفری ہے جو سندھ حکومت بھی فراہم کر رہی ہے، اسلام آباد پولیس کی بھی ہے اور سندھ حکومت بھی فراہم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 15 یا 20 کے قریب جو ڈرونز ہیں وہ جو شیلز فائر کرنے والے ہیں وہ بھی اسلام آباد پولیس کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اس معاملے پر پنجاب کے انٹیریئر منسٹر کا بیان آیا ہے، ہاشم ڈوگر صاحب کا، کہ پنجاب حکومت اسلام آباد لانگ مارچ والے معاملے پر کسی کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی۔ یہ ہاشم ڈوگر کا بہترین بیان ہے اور یہ پی ٹی آئی حکومت کے، پی ٹی آئی پارٹی کے بالکل حق میں ہے۔ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا دماغ کھسک گیا، لیکن ان کا دماغ کھسکا نہیں ہے، ان کا بیان ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پنجاب پولیس انٹرفیرنس کرتی ہے اسلام آباد پولیس میں، ان کے معاملات میں، تو یہ بعد میں ایک قانونی نقطہ اٹھایا جائے گا اور پی ٹی آئی کو اس میں پھنسا دیا جائے گا کہ پی ٹی آئی نے یا پنجاب حکومت نے اسلام آباد پولیس، وفاقی پولیس اور پنجاب پولیس کو لڑانے کی کوشش کی ہے، سازش کی ہے، اور اس معاملے پر تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لمبے عرصے کے لیے۔ تو یہ ہاشم ڈوگر کا بہترین بیان ہے اور اس بیان کی ہم حمایت کرتے ہیں، حالانکہ ہم ہاشم ڈوگر کے کچھ جو اقدامات ہیں ان کی ہم نفی کرتے ہیں، جہاں ان کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا یہ ہاشم ڈوگر صاحب نہیں کھیلے، لیکن یہ جو بیان ہے اس بیان کی ہم حمایت کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، بہترین بیان ہے اور بہترین اقدام ہے۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ لانگ مارچ کے دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو لانگ مارچ ناکام بنانے کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا جائے، کیونکہ پورا اسلام آباد ہو سکتا ہے 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے ان کو سیل کرنا پڑے، یہ بھی پلاننگ میں شامل ہے۔ سکولز میں چھٹیاں کرائی جا سکتی ہیں، ایگزام وہ معطل ہو سکتے ہیں، لانگ مارچ ناکام بنانے کے لیے، اس کو فیل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور یہ بخلاہٹ کی نشانی ہے۔ یہ خوف، ان کے چہرے کا خوف دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے۔ سائفر معاملے کو لٹکانے کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ سائفر پر جو آڈیو لیک آئی تھی عمران خان کی، اس پر جو ہے نا یہ قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔
حالانکہ وہ معاملہ ایسا کچھ ہے نہیں کہ جس پر تحقیقات کی جائیں یا عمران خان کو اس میں پھنسانے، کیونکہ توشہ خانہ میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ الیکشن کمیشنر جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ ہے، وہ نون لیگ کی طرف، یعنی کہ نون لیگ کی طرف سے وہ کھیل رہا ہے۔ وہ عمران خان اس کو اپنے مفاد کے لیے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ پہلے جو توہین عدالت والا معاملہ تھا وہ تو کلیئر ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ پی ڈی ایم چیف الیکشن کمیشنر پر زور دے رہی ہے کہ توشہ خانہ معاملے پر اس کو نااہل کیا جائے یا کوئی اور طریقہ بھی ڈھونڈ کر جو ہے نا عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں میاں نعیم صاحب، جس کو ایلیٹ فورس نے بقول میاں نعیم کے ایلیٹ فورس نے گرفتار کیا تھا اور اس کو ٹارچر کر کے عمران ریاض خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے نا بیان بازی کروائی گیا ہے، اور یہ بھی ٹکر کا آدمی ملا تھا۔ جو ہی اس کو چھوڑا گیا تو وہ ایک کیمپ میں پہنچ گیا اور عمران ریاض خان کو اس نے انٹرویو دیا کہ مجھے گن پوائنٹ پر یہ بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے، حالانکہ میں آپ کو جانتا ہوں لیکن اتنا جو بیان مجھ سے دلوایا گیا ہے یہ مجھ سے زور زبردستی پر دلوایا گیا بقول میاں نعیم کے۔ تو اس پر جو اجلاس ہوا ہے۔ اور دوسری خبر کہ عمران خان نے اوتھ لیا ہے، حلف لیا ہے اپنے پارٹی کارکنان سے، اور جو ان کے اہم کارکن ہیں، پارٹی کارکن اور ان کے جو قریبی دوست ہیں، ان سے انہوں نے حلف لیا ہے۔ وہ ویڈیو بھی اس وقت سکرین پر چل رہی ہوگی کہ آپ لوگ بلکہ سب لوگ پاکستان کے آئین کی پاسداری کریں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے موقف کے ساتھ اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے ساتھ کے لیے مل کر کام کریں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے اور بلکہ پوری پارٹی نے اپنے کارکنان سے اوتھ لیا ہے، حلف لیا ہے۔ ایک اور خبر ہے جی، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جو لڑائی ہے وہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب بلیم کر رہے ہیں امپورٹڈ حکومت پر کہ مشکل فیصلے مجھ سے کروائے گئے، اور جو آئی ایم ایف کے معاہدے تھے وہ آہستہ آہستہ میں پورا کر رہا تھا، حالانکہ میں چاہتا نہیں تھا کہ مہنگائی کا پہاڑ، یہ جو ریٹ اور قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھائی گئی ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بم عوام پر پھوڑا جائے، لیکن مجھ سے یہ زبردستی کروایا گیا۔ اور وہ 2 دن پہلے انہوں نے ایک بیان بھی دیا کہ یہ سارا کچھ نیب اور ایف آئی اے کے جو قوانین چینج ہوئے ہیں یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوئے ہیں۔ اس پر بھی میں پہلے ویلوگ کر چکا ہوں۔ تو یہ جو آپس کی ان کی لڑائی ہے، اب اس معاملے پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں یہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے کھیل رہے ہیں۔ جان بوجھ کر مفتاح اسماعیل سے فیصلے کروائے گئے، ریٹ بڑھوایا گیا، ڈالر روپے کی جو قدر ہے وہ ڈاؤن کی گئی تاکہ ڈالر اوپر ہو، اور اسحاق ڈار کے آنے سے ہی جو ڈالر ہے وہ پھر اس کو نیچے لایا جائے گا، اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے قیمتیں وہ بھی آہستہ آہستہ سلو کی جائیں گی، ڈاؤن کی جائیں گی۔ تو اس معاملے پر مفتاح اسماعیل صاحب پھٹ پڑے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ان کو کڑا جواب دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے میں اس کو 25 سال سے ڈیل کر رہا ہوں، اور 25 سال، اب یہ دیکھ لیں کہ وہ 25 سال کہہ رہے ہیں کہ میں 25 سال سے ڈیل کر رہا ہوں، اور 25 سال سے اگر ڈیل کر رہے ہیں تو پاکستان کو قرضوں کے شکنجے میں کس نے جکڑا؟ آپ کے ہی دور میں آپ ہی وزیر اعظم کے جہاز میں دوڑ گئے تھے، مفرور ہو گئے تھے، اور بقول عمران ریاض کے اسٹیبلشمنٹ نے ہی کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے میں اسحاق ڈار کا ہی ہاتھ ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 25 سال سے میں آئی ایم ایف کو ڈیل کر رہا ہوں اور اب بھی آپ ہی کریں گے؟ یہ مفتاح اسماعیل کا کام نہیں ہے۔ تو یہ ان کی لڑائی ہے جو اب سب کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے کہ جی نواز شریف ابھی نہیں آ سکتے، ان کا ابھی تھوڑا علاج باقی ہے، تھوڑا علاج باقی نہیں ہے، تھوڑا این آر او باقی ہے۔ اب عوام کو بے وقوف، اب پٹواری بے وقوف بن سکتے ہیں آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ میں۔ ہم لوگ اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں پاکستانی،
وہ اب بیوقوف بننے والے نہیں ہیں۔ آپ کے سب پروپیگنڈاز جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں، آپ کے بیانات جو ہیں سیاسی بیانات عوام کو بیوقوف بنانے والے، ان کے آپ کے جھانسے میں اب عوام نہیں آنے والی۔ تو نواز شریف صاحب تبھی آئیں گے جب ان کا NRO 2 مکمل ہوگا، ورنہ نہیں آ سکتے۔ مزید اہم پوائنٹس ہیں، خبریں ہیں، ویلوگ لمبا ہو جائے گا، اس کے لیے ہم اگلے ویلوگ کے لیے چلیں گے۔ تو مزید اگلے ویلوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔